बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी है और दिन है मंगल का। इमरान खान साहब ने 3 खतूत लिखे, 2 आर्मी चीफ के नाम और 1 चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम। एक ख़त का जवाब आया है, उस पर सारी बात करेंगे। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस ज़िया अफरीदी ने सहाफ़ियों को क्या बताया, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान सहाफ़ियों से मिलते हैं तो मरकज़ी नुक्ता इमरान खान था। आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ, कौमी असम्बली का इजलास हुआ, तो इजलास में नारे इमरान खान के कैदी नंबर 804 के गूंजते रहे। पूरे मुल्क की सियासत का मरकज़ व महवर इमरान खान है। हर तरफ इमरान खान है। किसी चौक चौराहे पे खड़े रेडी वाले से बात करें या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात करें, हर जगह एक ही शख्स डिस्कस होता है और जिसका नाम है इमरान खान। और वजह है उसकी बहादुरी, उसकी जुर्रत, उसकी मज़ामत, उसका सब्र और मुल्क से इखलास, मुल्क से वफा, पाकिस्तानियों का मफाद, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त गैरत के लिए इक़दामात और उसके लिए सज़ाएँ भुगतना, ये सारा कुछ। तो इमरान खान ही पाकिस्तान का, पूरी पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ी किरदार। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही चीज़ डिस्कस होती है और उसका नाम है इमरान खान। आज जो पहले मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ कि आज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुलाकात की सहाफ़ियों से, ये हंगामी तौर पर उन्होंने सहाफ़ियों को तलब किया, बुलाया और एक तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बस कैमरे नहीं थे लेकिन थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कैमरों के बगैर क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आज पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि IMF के वफद ने जाके और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की है, उनसे पूछा है कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर हालात और सूरत हाल क्या है। और लेकिन एक तो उसके अंदर से खबर ये निकली ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ज़िया अफरीदी ने, जस्टिस ज़िया खान ने जो है वो डिफेंड किया 26 यानी तरमीम को, जिसके वो बेनिफिशरी हैं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा निज़ाम को, इदारों को, सबको डिफेंड किया और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी बातें की, पॉजिटिव बातें की उन्होंने IMF वालों के सामने। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया तो शानदार काम कर रही है, क्या कहने, क्या बात है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आके तो बिल्कुल अदलिया को कहाँ से कहाँ ले गए, क्या कमाल कर दिया। उन्होंने बहुत डिफेंड किया नून लीग को, शरीफ ख़ानदान को और जरदारी को। एक काम तो ये किया है जस्टिस ज़िया खान ने, जिनको मतुल जान साहब कहते हैं कि एक वो जनरल ज़िया था जिसने सरेंडर किया था और एक ये जस्टिस ज़िया है जिसने सकूत अदलिया करवाया है। वो सकूत ढाका करवाने वाला था, ये सकूत अदलिया करवाने वाला है और इसने अदलिया की तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर किया है। तो उन्होंने, क्योंकि IMF के सामने तो उन्हें अब ये था कि पता नहीं क्या क्या बातें होंगी मीडिया पे, तो उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया और सहाफ़ियों के सामने आकर और उन्होंने बताया कि अंदर क्या बात हुई। और उन्होंने उसकी शिद्दत को, जो कुछ आज हुआ है उसकी शिद्दत को कम करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, सब ओके है, सब अच्छा है। और ये भी एतराफ़ कर लिया कि उन्होंने IMF के वफद के सामने इस हुकूमत को भी डिफेंड किया है, इस निज़ाम को, पाकिस्तान की बुनियादों को हिला के रख देने वाली 26वीं यानी तरमीम को, पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर देने वाली 26वीं यानी तरमीम को डिफेंड किया है जस्टिस ज़िया खान ने। और दूसरा जो मैं आपको बताऊं, ये जो इमरान खान वाली उन्होंने बात की ना लेटर के ऊपर, जी मैंने देखा है और मैंने आईनी बेंच को भेज दिया है, ये भी एक बढ़ते हुए इंटरनेशनल दबाव को कम करने की कोशिश है। पूरी दुनिया को अब ये बताया जाएगा कि वो जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने टेकअप कर लिया इमरान खान की शिकायत को, तो इसलिए इंटरनेशनल प्रेशर आप कम कर दें, आप परेशान ना हो। पहले भी ये ट्रैप था तहरीक इंसाफ के लिए, जब मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कमेटी बनाई, वो ट्रैप था। पूरी दुनिया में 26 नवंबर के ऊपर रोला पड़ गया, दबाव आया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की हुकूमत ने और इदारों ने बड़ा ज़बरदस्त ट्रैप किया PTI को। इमरान खान कहते रह गए कि हमें मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, लेकिन PTI के अंदर चाबी वाले खिलौनों ने इमरान खान को कहा नहीं हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। इमरान खान ने कहा करके देख लो। उस वक्त भी ये हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि जनाब हम बैठ गए हैं अपोजिशन के साथ, PTI के साथ, कोई मसला नहीं है, चीज़ें हम इंटरनली कर रहे हैं। और अब ये जो जस्टिस ज़िया खान ने कहा है कि उन्होंने लेटर देखा है और वो उन्होंने आईनी बेंच को भेज दिया है, ये भी एक आलमी दबाव को कम करने की कोशिश है कि आलमी दबाव डालने वालों को कहा जा रहा है कि नहीं आप प्लीज़ ईजी हो जाएं। हमारे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जिनको नवाज शरीफ और जरदारी ने लगाया है, सिलेक्ट किया है 3रे नंबर से आउट ऑफ टर्न, बगैर किसी मेरिट के, बगैर किसी क्राइटेरिया के, आज तक नहीं पता चला कि क्या क्राइटेरिया था जस्टिस ज़िया खान को बनाने का, तो वो कह रहे हैं उन्होंने टेकअप कर लिया है, तो इसलिए आप ये 26 नवंबर हो, ये सारी चीज़ें हो। लेकिन आज की मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जस्टिस ज़िया खान इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इमरान खान ने जो लेटर लिखा है उसमें इमरान खान ने USB में सबूत दिए हैं और उन सबूतों में वो बड़ी उन्होंने कहा कि उसमें संजीदा चीज़ें। इसका मतलब यह है कि वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान ने गोली चलने के जो सबूत फराहम किए हैं उनमें दमखम है। क्यों? क्योंकि लेटर मैंने तो पूरा पढ़ा है इमरान खान का, उसके साथ जो नेक्स्टर हैं, जो सबूत हैं वो भी देखें। इमरान खान ने और तो कोई सबूत नहीं लगाए, बाकी तो पिछले वाक़यात का तो जिक्र किया है कि काजी घटिया इंसान ने क्या किया, अदलिया का क्या शर्मनाक किरदार था, अदालतें कैसे सोलतकार बनी,
الیکشن کمیشن نے کیا کیا، امین الدین خان وغیرہ اب تک کیا کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں عمران خان نے ان کا حوالہ ضرور دیا ہے، لیکن ثبوت ایک ہی چیز کے عمران خان نے دیے ہیں اور لگائے ہیں، اور وہ ثبوت ہیں 26 نومبر کے گولیاں چلنے کی، لوگوں کے زخمی ہونے کی، ہسپتالوں کی، قبروں میں اتارنے کی، یہ سارے ثبوت عمران خان نے لگائے ہیں۔ اور آج چیف جسٹس پاکستان اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ چیزیں ہیں اور ان میں دم خم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں گولی چلی ہے اور عمران خان نے جو ثبوت دیے ان میں دم خم ہے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان ثبوتوں کو اٹھا کے اس آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے، جو آئینی بینچ کا براہ راست ٹکراؤ ہے عمران خان کے ساتھ، جو عمران خان کو کسی صورت باہر نہیں آنے دیں گے، جن کا کنفلکٹ ہے، جن کا مفاد ہے، جس ترمیم کے تحت ان کو بااختیار بنایا گیا ہے، ان کو آئینی بینچ کا ممبر نون لیگ نے بنایا ہے، حکومتی بینچ ایک بنایا ہے۔ اس پہ ہمارے دوست وقار ملک کی تو بڑی سخت اس کے اوپر پوزیشن ہے، اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ آئینی بینچ نہ کہا کریں، اس کو آپ ملٹری بینچ کہا کریں۔ یہ وقار ملک صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو آئینی بینچ کہہ کر اور اس کی کریڈیبلٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کو ملٹری بینچ کہا کریں، اس کو آپ جو ہے وہ آئینی بینچ نہ کہا کریں۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے لیے بنائے گئے بینچ، چنے گئے ججز کا یہ بینچ ہے۔ خیر، اب آتے ہیں اور جسٹس یحییٰ خان نے کیا کچھ کہا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو کہا، اور میں آپ کے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 لیٹرز جن کا ابھی تک جواب نہیں آیا، اس میں عمران خان صاحب نے کیا کچھ کہا ہے۔ جسٹس یحییٰ خان کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو 3 چیزوں کے لیے بلایا ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے، ایک IMF وفد سے ملاقات، دوسرا پرائم منسٹر اور شہباز شریف کا لیٹر، اور جو ہم نے اپوزیشن لیڈر کو بلایا ہے اس پہ، اور عمران خان کی طرف سے خط۔ وہ کہتے ہیں کہ IMF وفد سے کمیٹی روم میں ملا اور انہیں واضح کیا کہ عدلیہ ہماری جو ہے وہ بڑی کنزرویٹو ہے، اور ہم بہت سی چیزیں جو ہم سے جاننا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، ہم آپ کو مکمل تفصیلات نہیں دے سکتے۔ ہم نے آئین کا حلف لیا ہوا ہے اور عدلیہ کی آزادی کا حلف لیا ہوا ہے۔ مجھے جسٹس یحییٰ خان کا کوئی ایک اقدام آپ کومنٹ کر کے بتا دیں، کوئی جسٹس یحییٰ خان کا حامی ایک اقدام بتا دے کہ انہوں نے اپنے حلف کے مطابق عدلیہ کی آزادی کے لیے کوئی ایک کام اگر کیا ہو تو پلیز مجھے کومنٹ میں بتا دیں، میں آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ تو جسٹس یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم نے عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اور ہم ریفارمز کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے IMF وفد کو کہا کہ آپ بڑے زبردست ٹائم پر ہمارے پاس آئے ہیں، یہ بھی انہوں نے اس نظام کو بچایا ہے، انہوں نے اس حکومت کو بچایا ہے، اس کے اداروں کو بچایا ہے، جب انہوں نے IMF کو سب اچھا کی رپورٹ دی اور کہا کہ اگر آپ کی کوئی کنسرن ہے تو وہ کنسرن تو شہباز شریف پہلے اٹھا چکے ہیں۔ یہ تو بڑا کمال ہو گیا ہے، آپ کی جو شکایات ہیں یہ تو ہمارے پرائم منسٹر بھی یہی سوچ رہے ہیں، اور مجھے ایک خط لکھا ہے شہباز شریف نے۔ یہ سارا میچ فکس نظر آتا ہے کہ IMF کے کنسرنز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کنسرن ٹھیک ہیں، لیکن یہ کنسرن پہلے ہی ہمارے پرائم منسٹر اٹھا چکے ہیں، اور اس کے اوپر تو ہم نیشنل جوڈیشل پالیسی بنانے جا رہے ہیں۔ کیا زبردست ٹائم پہ آپ آئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی وہ IMF کو بھی گولی کرا رہے ہیں، وہ انٹرنیشنلی جو دباؤ ہے اس کو بھی وہ ہٹا رہے ہیں، اور چیزوں کو وہ ڈاؤن پلے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو شکایات ہیں جائز ہیں، لیکن وہ تو ہم پہلے سے کر رہے تھے۔ کتنا زبردست کام ہو گیا ہے، بہت شاندار کام ہو گیا ہے۔ آپ نے جو چیزیں کہی ہیں وہ تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں، ہمارے شہباز شریف صاحب اس پہ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ ہم تو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا فروری کے اینڈ میں اجلاس کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں کون بیٹھیں گے؟ سارے حکومتی ججز بیٹھ کے اور نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں بتایا کہ ہم نیشنل جوڈیشل پالیسی جو ہے میکنگ اس کا ایجنڈا ہم تیار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ پاکستان میں میکنزم کیا ہے، ہائی کورٹس انڈیپینڈنٹ ہیں، سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں، اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ہائی کورٹ دیکھتی ہے، وہ مانیٹر کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ IMF وفد نے 2 چیزوں پہ مین بات کی، پراپرٹی رائٹس کے اوپر اور کنٹریکچول obligation کے اوپر بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس پہ ہم ہائی کورٹس کو تجاویز دیں گے، اور کہ سول کورٹ میں ایک جج ہونا چاہیے، وہی سارے یہ کیسز سنیں، ہائی کورٹ میں بھی ایک بینچ ہونا چاہیے، تو جلدی سماعت ہو، جلدی فیصلے ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کی وش لسٹ ہے، ایک ہماری ہے، ہمیں بھی آپ کی سپورٹ ہوگی۔ یعنی شہباز شریف کے بعد یحییٰ افریدی صاحب نے بھی ان سے آنے والوں سے جو ان سے ملاقات کرنے آئے ہیں ان سے بھی انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ مانگ لیا کہ ہمیں AI میں نا آپ کی IMF کی ہیلپ چاہیے ہوگی، تو آپ نے بھی مہربانی کریں، آپ نے بھی ہمیں سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ تو وہی ہے نا کہ تم آؤ گے
تو کیا لاؤ گے، ہم تمہارے پاس آئیں گے تو ہمیں کیا دو گے. وہی کام یحییٰ افریدی صاحب نے کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس ہم سے پوچھنے آئیں لیکن آپ ہمیں کچھ دے کے جائیں. آپ مجھ سے وعدہ کریں گے آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جوڈیشری کے حوالے سے IMF ہمیں جو ہے نا وہ سپورٹ کرے گا. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مجھے شہباز شریف کا ایک خط آیا تو میں نے IMF کے وفد کو بتایا کہ شہباز شریف کا بھی اس میں یہی کنسرن تھا جو آپ کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اٹارنی جنرل کے ذریعے شہباز شریف کو سلام بھیجا ہے اور جواب بھیجا ہے، اور میں نے کہا جی میں آپ کو ریٹن جواب تو نہیں دے سکتا لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کی جو تجاویز ہیں وہ آپ تیار کریں، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں. اگلے ہفتے پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے، ان سے ملیں گے جسٹس یحییٰ خان سے، اور جسٹس یحییٰ خان اور شہباز شریف مل کے ماشاءاللہ عدلیہ کو بہتر بنانے کے حوالے سے مشاورت کریں گے. اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، یہ بھی وقت ہم نے دیکھنا تھا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شہباز شریف اور نون لیگ کے لگائے ہوئے جسٹس یحییٰ خان جو ہیں وہ آپ بیٹھ کے اور عدلیہ کی بہتری کے حوالے سے غور و فکر کریں گے. جنہوں نے کورٹ پیکنگ کی ہے، جنہوں نے جج جس طرح کی بھرتی کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن لیڈر سے بھی رابطہ کیا ہے، بڑی مشکل سے رابطہ ہم نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو خط ہے اس کے اوپر ایک ہفتہ ہم نے کام کیا ہے، میری ریسرچ ٹیم نے کام کیا ہے. کل اس خط کا پورا میں نے جائزہ لیا. اب ایک ایسے ٹائم میں جب IMF وفد کی ملاقات شیڈول ہو گئی تھی، طے ہو گئی تھی، اس وقت یہ خط کیوں انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے؟ اس وقت یہ خط کیوں آئینی بینچ کو بھیجا ہے؟ کچھ تو ہے نا، کچھ تو لنک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا لنک نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عمران خان کا خط جو ہے اسے کل میں نے دیکھ کر اس میں سنجیدہ ایشوز ہیں کیونکہ وہ 184(3) کے زمرے میں آتے ہیں چیزیں. تو میں نے آفس کو کہا ہے کہ آئینی بینچ کی کمیٹی کے سامنے رکھیں، اور اگر وہ اس کو سننا چاہتے ہیں تو وہ اوپن کورٹ میں لگا لیں. یعنی اب جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مدوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جنہوں نے سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی اجازت دی ہے، ان کے پاس معاملہ بھیجا ہے انہوں نے جسٹس یحییٰ خان صاحب نے کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مجھے ایک چیز اچھی لگی کہ انہوں نے صرف شکایات نہیں کی بلکہ انہوں نے میٹیریل بھی دیا ہے. اچھا لگا کہ ایک USB میں انہوں نے ساری چیزیں دی ہیں جس کی وجہ سے میری ریسرچ ٹیم کے لیے بڑی آسانی ہوئی. تو اب وہ معاملہ ہم نے آئینی بینچ کو بھیج دیا ہے. ذوالقرنین اقبال صاحب کے سوال پہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ججز کی بھرتی والے معاملے پہ انہوں نے کہا IMF نے جو سوال کیا اس پہ ان کو بتایا کہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہوتی ہے، پھر ہائی کورٹس ہوتی ہیں، پھر سپریم کورٹ ہوتی ہے، اور سب کا کام کس طرح کا ہے، ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے. اور پھر انہوں نے کس طرح سے ڈیفینڈ کیا IMF کے سامنے 26 آئینی ترمیم کو. انہوں نے کہا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہوا کرتی تھی لیکن پارلیمانی کمیٹی کے فیصلوں کو کیونکہ عدلیہ نے عزت نہیں دی تو پھر اس کی وجہ سے 26 آئینی ترمیم آ گئی. تو انہوں نے جسٹیفائی کیا، انہوں نے IMF کے سامنے جسٹیفائی کیا کہ نون لیگ اور شریف خاندان اور پیپلز پارٹی اور زرداری نے زبردست کام کیا ہے 26 آئینی ترمیم لا کر، یہ وہ ڈیفینڈ کرتے رہے. جہاں زیب عباسی صاحب نے پوچھا کہ کس بنیاد پر آپ نے عمران خان کا خط آئینی بینچ کو بھیجا، تو اس پہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتہ لگا کہ ہم نے جائزہ لیا، اور اس میں کیونکہ چیزیں ایسی تھیں جو آئینی بینچ جن کو دیکھ سکتا ہے تو اس لیے آئینی بینچ کو بھیجا ہے. اور خط لکھنے پہ انہوں نے کہا کہ خط لکھنے کی ججز کی عادت پرانی ہے اور یہ عادت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. اب ججز کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. متی اللہ جان صاحب نے زبردست انہوں نے بات کی. متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ جیسے آپ بطور چیف جسٹس پاکستان ریگولر انٹریکٹ کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ تو شفافیت کے لیے، اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کے ساتھی ججز ہیں وہ بھی اگر لیٹر لکھ رہے ہیں تو یہ اسی شفافیت کا ایک حصہ ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے اہم سنجیدہ قانونی نکات اٹھائے ہیں اور آئینی نکات اٹھائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ سینیارٹی کو ریفیوز کیا گیا ہے، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان نہیں بنایا گیا، ادھر محسن اختر کیانی صاحب کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے، تو دبے الفاظ میں متی اللہ جان صاحب نے ان کو سنا دیا کہ آپ تو منصور علی شاہ کا حق مار کے اور چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو شکایات ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کو ختم کریں گے، کیسے ان کو ختم کیا جائے گا؟ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ختم کیا جائے گا. وہ جوڈیشل کمیشن، یعنی کہنے کا مقصد تھا وہ جوڈیشل کمیشن جس میں شریف خاندان، نون لیگ اور حکومت کی اور ایگزیکٹو کی اکثریت ہے، وہ جوڈیشل کمیشن اس کے مطلب وہ کرے گا. تو یحییٰ صاحب نے کہا کہ میں پبلک میں چیزیں نہیں کرتا لیکن اب بات آ گئی ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں. یہ جو ججز ہیں جنہوں نے 4 نے خط لکھا، منصور علی شاہ، منیب اختر، اطہر من اللہ، عائشہ ملک، اگر یہ ایک دن انتظار کر لیتے تو بہتر ہوتا کیونکہ جو ان کی شکایات تھیں وہ میں نے جوڈیشل کمیشن میں نے اٹھائیں، اور میں نے اس لیے ان کو کہا تھا کہ آپ اٹھ کے نہ جائیں. انہوں نے کہا ان کی 3 شکایات تھیں. ایک ان کی شکایت یہ تھی کہ جو سینیارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر کو لا کے اور سینئر پیونی کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر میں نے بات کی جوڈیشل کمیشن میں، اٹارنی جنرل بھی میرے ساتھ تھے، اور میں نے کہا کہ
یہ میرا اعتراض تھا اس کو سینئر پیونی جج بنانے پہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو۔ دوسرا لاہور سے ججز لانے کے حوالے سے ان کی شکایت تھی، وہ بھی میں نے کر دیا، لاہور والا میں نے پوسٹ پون کر دیا۔ لیکن انہوں نے کہا یہ جو تیسرا ہے نا کہ یہ چاہتے تھے کہ 26 آئینی ترمیم کے فیصلے تک ہم جج نہ لائیں، انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے ججز بہت کام کر رہے ہیں، ججز کولیپس کر جائیں گے، بہت کیسز ہیں، بہت کام ہے، میں نے ججز لانے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ان کو وہ وہاں پہ بات کرتے، اور باقی انہوں نے کہا کہ جو سینیٹی والا معاملہ ہے، یہ سینیٹی والا معاملہ جوڈیشل سائڈ پہ طے ہوگا، اور جوڈیشل سائڈ پہ جب طے ہوگا تو اس میں نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ میں بس جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے اعتراض اٹھاتا رہوں گا، سرفراز ڈوگر باقی انہوں نے کہا کہ بس جوڈیشل سائڈ پہ ہوگا۔ اور جوڈیشل سائڈ پہ کون کرے گا؟ جسٹس جمہوری الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی، نعیم اختر افغان، ماشاءاللہ یہ جج بیٹھ کے اور سینیٹی والے ایشو پہ فیصلہ کریں گے۔ تو پھر ان کا کیا فیصلہ ہوگا وہ آپ کو مجھ سے پہلے پتہ ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نظام پہ اعتماد کریں، کل نظام بولا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کل اگر یہ ججز بائیک آؤٹ نہ کرتے تو کل ایک اچھا جج اور آ جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو اعجاز انور صاحب ہیں وہ آ جاتے، لیکن انہوں نے کیونکہ بائیک آؤٹ کیا تو ووٹ میرے پاس پورے نہیں تھے، تو مجھے وہ چوتھے نمبر والے جج کے لیے ووٹ کرنا پڑا۔ اگر یہ بیٹھے رہتے تو جسٹس اعجاز انور جو ہے وہ آ جاتے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک دن پتا تھا کہ خط آئے گا ایک جج کا، میں انتظار کر رہا تھا۔ خیر کہتے ہیں میں کھیلنے چلا گیا، میں کھیل کے آیا، فریش ہو کے بیٹھا کھانا شانا کھا کے، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ خط آ گیا جج صاحب کا۔ میں نے کہا اچھا رکھیں کل دیکھیں گے۔ میں نے بھی خط کھولا نہیں، ٹی وی چلایا تو ٹی وی پہ وہ خبر بریکنگ کے طور پر چل رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میڈیا کو پہلے مل جاتا ہے، مجھے خط نہیں ملتے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان ججز کے خلاف ایک سازش ہو کہ خط آتا ہے پہلے وہیں سے لیک کر دیا جاتا ہو اور بعد میں ان پہ ڈال دیا جاتا ہو کہ یہ خود لیک کرواتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں ججز کی شکایات کو ایڈریس نہیں کر پا رہا، چیف جسٹس فادرلی فگر ہوتا ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ تو متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ 2 سینئر ترین ججز کا آپ پر مس ٹرسٹ کیوں ہیں؟ کیوں 2 سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے۔ میاں گل حسن اورنگزیب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ہاتھ اٹھایا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں مجھے وہ جج چاہیے، ٹیکس میٹرز ہیں، کارپوریٹ کے ایکسپرٹ جو ججز ہیں وہ نہیں کیسز سن رہے، وہ کام نہیں کر رہے اس طرح سے۔ تو یہ بڑا الزام ہے منصور علی شاہ صاحب پر، منیب اختر صاحب پر، شاہد وحید صاحب پر، عائشہ ملک صاحبہ پر، ان پر بہت بڑا الزام ہے۔ ان کو جواب دینا چاہیے کہ جسٹس جائی افریدی میڈیا میں بیٹھ کے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میرے جج جو ہیں جن کو کارپوریٹ کے ایکسپرٹ ہیں وہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے۔ تو اس پہ ان کو کرنا چاہیے، ان ججز کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میاں گل حسن اورنگزیب کنسیڈر ہوں گے۔ اور اس کے بعد حسنات ملک صاحب نے ان سے پوچھا کہ 36 جج آپ نے ہائی کورٹ میں لگا دیے ہیں، 7 آپ نے سپریم کورٹ میں لگا دیے ہیں، تو کمپیٹنسی کہاں ہے؟ یہ تو تاثر ہے کہ حکومت اور سیاسی جماعتیں اور ایگزیکٹو کے حامی جج آ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور کچھ ججز جو ہے وہ کچھ ججز کے خاتمے بھی تاثر آ رہا ہے، اور طاقتور حلقوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ساری بات انہوں نے کی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کل بتائیں نا کون سا، انہوں نے کل یعنی وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ کل کون سا اسٹیبلشمنٹ کا جج ہے، سارے میں اپنی مرضی کے لائق جج لے کے آیا ہوں۔ اور انہوں نے کہا اگر جج بیٹھے ہوتے تو ایک جج جو چوتھے نمبر والا ہے وہ بھی نہ آتا، دوسرے نمبر والا اعجاز انور آ جاتا۔ اس کے بعد متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ محسن اختر کیانی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بن گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب بنے گا تو پھر بات کیجیے گا، یعنی ابھی انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے۔ اختر صدیقی صاحب نے سوال کیا کہ عام آدمی کے کیسز کے حوالے سے، اس پہ جسٹس جائی افریدی نے کہا کہ جب میں جیل جاتا ہوں تو ان کو یہ نہیں ہے کہ کون چیف جسٹس ہے، کون نہیں ہے، کون جج ہے، کون نہیں ہے، ان کو اپنے کیسز ہے۔ اگلے ہفتے سے 2 بینچز جو ہے وہ صرف بیٹھ کے اور کرمنل کیسز جو ہے وہ سنیں گے۔ بشارہ راجہ صاحب نے 6 ججز کے خط کے اوپر بات کی کہ اب وہ مداخلت ختم ہو گئی ہے جو عدلیہ میں مداخلت قاضی فائزہ کے دور میں ہو رہی تھی۔ تو جسٹس جائیہ خان افریدی کہتے ہیں کہ 26 اکتوبر کو میں نے جب حلف اٹھایا اسی دن شام 4 بجے میں نے ججز کو گھر بلایا اور وعدہ کیا کہ آپ کے معاملے کو ایڈریس کیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں ایجنڈا نمبر 1 ان کے خط کو رکھا گیا، اب بھی وہی ہے، جو میرا آئینی مینڈیٹ ہے میں وہ کروں گا، جو میرا مینڈیٹ نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی کچھ تبدیلیاں کریں گے۔ یہ کچھ صورتحال تھی۔ عمران خان کے 2 خطوط جن کا جواب نہیں آیا اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔